बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 21 मार्च है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। आप तमाम सुनने और देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। दोस्तों, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सोहेल अफरीदी का ईद से एक दिन पहले इंतहाई अहम पैगाम आया, और ईद के फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कुछ कर सकती है और क्या करने जा रही है, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अब इमरान खान की रिहाई क्यों ज़रूरी होगी, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ ईरान अमेरिका इसराइल जंग में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, और बरतानिया ने अपने हवाई अड्डे देने का ऐलान किया। इसका मतलब क्या है? अमेरिका क्या इस जंग से निकलना चाहता है, या इस जंग को मज़ीद तूल देकर इस जंग को दुनिया के हर मुल्क के दहलीज पर ले जाकर अपनी इस हार को तकसीम करना चाहता है? और दुनिया का किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, इसका भी मुकम्मल हाल वाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 1 मिलियन का टारगेट है, जो कि इतना बड़ा टारगेट नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर ये कि आज पाकिस्तान में ईद का दिन है, और इमरान खान को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त आज भी नहीं दी जाएगी। पिछले 3 वर्षों में जो इमरान खान ने अपनी फैमिली को ये बताया, या वकला को, कि जब भी ईद की नमाज का वक्त आता है इन्हें सेल से नहीं निकाला जाता, उन्हें ईद वाले दिन भी कैद तन्हाई में रखा जाता है, और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त नहीं। जो सामान था, उनके कपड़े, उसको वापस भेज दिया गया। और हमने इमरान खान पे ये जुल्म पिछले 3 वर्षों में होते हुए देखा है। 4 माह से ये जुल्म जो है बढ़ा दिया गया, और 4 माह हो गए इमरान खान को मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। दोस्तों, पिछले 3 वर्षों में ये मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? बाहर की तहरीक, पाकिस्तान की आवाम का इमरान खान के लिए दुआ करना, इमरान खान की रिहाई के लिए उम्मीद लगाकर और इस हुकूमत और तनकीद करना, ये वो मेजर फैक्टर्स हैं जो जेल के अंदर भी आपको कार फरमा नज़र आएंगे। यानी अगर जेल में इमरान खान को कैदियों के साथ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए तो आपको इमरान खान जिंदाबाद के नारे इस जेल के अंदर भी सुनाई देंगे, जहां पर इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया। अब एक तो प्रेशर डालकर, इमरान खान को अजियत देकर वो डील पर दस्तखत करवाना चाहते हैं, और अपनी मर्ज़ी की जो डील इस वक्त इमरान खान के सामने रखी जाती है, तो ये सारा प्रेशर एक प्लानिंग के तहत जो है वो इमरान खान के ऊपर बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे माहौल के अंदर आज सोहेल अफरीदी साहब ने एक इंतहाई अहम पैगाम जारी किया अपने ट्विटर के ऊपर, और ये ऐसे वक्त पे सामने आया जब मैं, आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर जो है वो ये सोच रहा था कि तहरीक इंसाफ आखिरकार कॉल क्यों नहीं दे रही। सोहेल अफरीदी साहब आने वाले दिनों में, यानी ईद के फौरी बाद, क्या करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, बैरिस्टर गौहर जैसे लोग, उनके लिए क्या पैगाम है, और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए। एक्सपोस्ट पे वो लिखते हैं कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान को दिया। कौम ने पाकिस्तान के फैसले करने का इख्तियार इमरान खान को दिया, क्योंकि कौम को यकीन था और है कि वो लीडर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को सौदा नहीं करेगा। पाकिस्तान की इज्जत, वकार, बका, सलामती, गैरत और खुददारी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन 25 करोड़ गैरतमंद पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी करके इनको मुसल्लत कर दिया गया, जिनको पाकिस्तानी कौम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। ये जो खान साहब के अल्फाज से ना, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने इस पर तफसील से अपने पिछले वीलॉग में बात की। आज पाकिस्तान में ताकतों को समझ आ रही है कि इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, इसका फ़ायदा जो है वो प्रेजेंट रजीम को हो गया। अगर खुदा ना खास्ता ये अड्डे ICI को और अमेरिका को दे दिए जाते तो इन अड्डों से ईरान के ऊपर हमला होना था, और फिर मुश्तबा खामनाई ने जो आज पाकिस्तान के बारे में बातें कही, वो इस तरह से ये पैगाम जारी ना करते। और सोहेल अफरीदी ये भी कहते हैं कि इमरान खान को जेल में रखकर ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के फ़ायदे में नहीं। और सिस्टम ज़रीफ़ी ये है कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बंद कमरों में बनाई गई जब पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हैं तो कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान चले जाओ, और अगर तुम्हें मज़लूमों का इतना ही दुख और दर्द है तो ईरान क्यों नहीं चले जाते। पाकिस्तान को सिर्फ चांद तारों सितारों तक महदूद करना है, या बगैर इसके भी कोई पाकिस्तानी यहाँ रह सकता है। नुकसान पर नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्होंने कसम खाई हुई है कि अपनी नाकाम पॉलिसीज़ पर नज़रसानी नहीं करनी, इख्तिलाफ राय की कदर नहीं करनी, कौमी यकजहती की तरफ नहीं जाना, हकीकी जमहूरियत की तरफ नहीं जाना, इंसाफ का जनाजा निकालते रहना है, आइन और कानून को घर की लौंडी बना कर रखना है। दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है कि ये बातें आज जो सोहेल अफरीदी कर रहे हैं, हम पिछले 3 वर्षों से आप तमाम दोस्तों को जगाने की इसी तरह कोशिश कर रहे हैं।
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اسی طرح تنقید کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اندر موجود اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم نے یہی الفاظ کہے کہ آج کوئی بیرسٹر گھور سے پوچھے کہ عمران خان کی قید کا فائدہ تو تمہیں ہو ہی رہا ہے اور تم پارٹی کے چیئرمین ہو. جس دن عمران خان باہر آ گئے اور تو پھر تمہارا بھی احتساب ہوگا. ان لوگوں کی ان حرکات کی وجہ سے اور جس طرح انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا سودا کیا, آج پاکستان اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ عمران خان کا باہر نکلنا, چاہے ڈیل کر کے وہ نکلیں, کیوں ضروری ہے پاکستان کے لیے؟ چونکہ ہمارے فیصلے ایسے افراد کے ہاتھ میں ہیں جو اپنا سوچتے ہیں, اپنی ڈاکٹرینز بنانے کا سوچ رہے ہیں, اپنے دور کا سوچ رہے ہیں کہ جب ہم ان کرسیوں سے اتریں گے تو بتایا جائے کہ جناب فلاں کے دور میں یہ پالیسی بنی تھی اور فلاں کے دور میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا تھا. اور یہ اپنی ذات کے بھنور سے آپ کو باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. بدقسمتی سے پاکستان کے فیصلے وہ کر رہے ہیں جن کے اساس سے جائیدادیں, کاروبار اور مفاد آپ کو ملک سے باہر ملے گا. انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف نہیں لے کر جانا. یہ چند لوگ خود کو عقل کل اور 25 کروڑ پاکستانیوں کو جاہل اور بے وقوف سمجھتے ہیں. عقل مندو, جس طرف آپ ملک کو لے کر جا رہے ہیں وہاں سے واپسی پھر نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی آپشن باقی رہے گا. رک جاؤ اور ہوش کے ناخن لو. اگر غلط پالیسیز پر تنقید کرنے والوں کو ملک سے نکل جانے کا کہا جائے تو پھر 25 کروڑ میں سے صرف چند بوٹ پالشی ہی بچ جائیں گے جن کو ملک چلانا نہیں, صرف بوٹ چمکانا آتا ہے. پاکستان اس وقت جس کرائسس میں پھنس چکا ہے, اس صورتحال سے ملک کو صرف عمران خان ہی نکال سکتے ہیں. ہوش اور عقل سے کام لیا جائے اور مینڈیٹ اس لیڈر کے حوالے کر دو جس کو پاکستانیوں نے پاکستان کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا. پاکستانی قوم تیاری کرے. اب عمران خان کا مزید جیل میں رہنا پاکستان کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہوگا. اب عمران خان کی رہائی ناگزیر ہے. اس کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ یہ پاکستان, پاکستانیوں اور آنے والی نسلوں کی بقا کا سوال ہے. بہت شکریہ سہیل افریدی, آپ نے آج یہ تمام باتیں کہی اور پاکستان کی قوم پھر بھی انتظار کر رہی ہے کہ کاش آپ تاریخ دیتے. پاکستان تحریک انصاف ہمیں یہ ضرور بتا دے کہ عید کے بعد کتنے دن لگیں گے اس تحریک کا باقاعدہ آغاز کرنے کے حوالے سے. تحریک تحفظ یعنی پاکستان کہاں ہے؟ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہاں ہیں؟ محمود خانہ چکزئی صاحب کہاں ہیں؟ اور وہ جو آپ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اندر جماعت کے جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو آج اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا, ان سے کوئی پوچھ کر بتا دے کہ تاریخ کب دو گے اور لانگ مارچ کب کیا جائے گا اور حکمت عملی تم لوگوں کی کیا ہے. دیکھیں آج آپ جو باتیں کر رہے ہیں, میں پچھلے 3 برسوں سے آپ دوستوں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خان کی رہائی جو ہے, عمران خان کی رہائی کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے. آج آپ کی فارن پالیسی آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. میں آپ کو بار بار کیوں یہ یاد کروا رہا ہوں کہ ایبسولوٹلی ناٹ آج کے تناظر میں, یعنی آج 21 مارچ 2026 یہ تاریخ آپ نے یاد رکھنی ہے. ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ویلیو تھی, اور اگر عمران خان ان بیسز کو امریکہ کے حوالے کر دیتے تو آج شاید یہاں پر حالات مختلف ہوتے اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچنا تھا. دوستو, پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے, پاکستان کی پالیسیز کیا ہیں؟ ہم وہاں پر ہیں جہاں بھی فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, کیونکہ سعودی عرب نے سر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ مسلم دنیا کے لیے بہت ہی ایک مشکل سچویشن بنی ہے. نقصان ایران کا ہو, سعودی عرب کا ہو, پاکستان کا ہو, پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان تینوں طاقتوں کو آپ ایک پیج پر کس طرح سے لے کر آئیں گے اور مسلم دنیا کو آپس میں آپ کیسے جوڑیں گے. یہ پاکستان کی عوام منتظر ہے ان تمام فیصلوں کی. ہماری پالیسیز اس وقت کیا ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بات کہی تھی کہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگائیں, لیکن سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ نہیں لگ سکتا. اور آج پاکستان کے اندر سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ لگ رہا ہے. امریکہ دنیا میں جنگوں کا آغاز کر رہا ہے. اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین اٹھا کر دیکھیں تو اس نے صرف ایک جملہ اور 1 پوائنٹ ایجنڈا اپنی عوام کے سامنے رکھا تھا کہ اگر تم مجھے مینڈیٹ دو گے تو میں دنیا میں جنگوں کا آغاز نہیں کروں گا بلکہ جنگیں ختم کروں گا. یہ جو انخلا ہوا افغانستان سے, یہ کس کا مینڈیٹ تھا اور کس نے یہ پلیج کیا تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا. اور بائیڈن سرکار میں آپ کو انخلا ہوتا ہوا نظر آیا اور وہ اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا چاہتے تھے کہ دیکھیں ہم نے 20 برس جو افغانستان میں گزار دی اور اگر ہم وہاں سے نکلے ہیں وہ ہماری حکومت کی وجہ سے ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا میں جنگوں کا آغاز کر دیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. دوستو, جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایران, امریکہ اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنگ کے دنیا پر اثرات جو ہیں وہ پڑ رہے ہیں. اور اس جنگ کے دنیا پہ جو اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں,
وہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی شکل میں آپ کو ملیں گے. اب چینی نژاد کینیڈین پروفیسر ہیں چیونگ، آپ نے ان کے بہت ساری انٹرویوز بھی دیکھے ہوں گے، اور پھر اس میں ان کی کچھ پریڈکشنز ہیں جو اس جنگ کے حوالے سے جو انہوں نے بہت پہلے کر دی تھی، اور امریکہ ایران کے اوپر کب حملہ کرے گا، اس طرح کی ان کی پریڈکشنز موجود ہیں. اب انہوں نے ایک انٹرویو دیا ٹکر کارلسن کو، جو امریکی صحافی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران جنگ فوری بند نہیں ہوگی، یہ یوکرین جنگ کی طرح پھیلے گی، طویل ہوگی، اور اس سے دنیا میں تیل کی قیمتیں $200 تک جائیں گی. دنیا میں خوراک کی کمی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں یورپ کے اندر تو یہ پہلے ہی الرٹ جو جاری کر دیا گیا ہے کہ یہ صرف تیل کا معاملہ نہیں، آپ کی انرجی کنزپشن کا معاملہ نہیں ہے، آپ کی جہاں تک ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں وہ متاثر ہوں گی، آپ کی گروسری آئٹمز متاثر ہوں گی، بہت ساری کموڈیٹیز متاثر ہوں گی، اور دنیا کی ہر معیشت کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. ہر ملک جو ہے وہ ایک دباؤ میں آپ کو نظر آئے گا، ان کی اکانومیز آپ کو دباؤ میں نظر آئیں گی. اور یہی بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں نا، وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. برطانیہ کے اندر 1 لاکھ کے قریب جو جابز ہیں وہ ایٹ رسک ہیں. آپ کا ہاسپٹیلٹی سیکٹر مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. آپ کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہاں پہ آپ کو کسی قسم کی ہل جل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. یورپ کے اندر لوگ اس دفعہ سیر کرنے شاید نہ جا سکیں کیونکہ پرائسز اوپر چلی گئی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایویشن سب سے زیادہ متاثر ہوگی. اب صرف ایمرجنسی میں آپ ٹریول کریں گے، تیل کی قیمتیں اوپر چلے گی، اور پھر یہ بھی سوچیں گے لوگ کہ یار ہم نے مڈل ایسٹ کے ذریعے اپنی ٹرانزٹ فلائٹ لینی ہے یا نہیں لینی، جب تک یہ جنگ کا معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. اور پھر دنیا میں جو انسیکیورٹی پائی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ٹرکی کی جو ٹرانزٹ فلائٹس ہیں وہاں پہ ایک پریشر بڑھ جائے گا. اور مڈل ایسٹ کو اب آپ بھول جائیں، اور مڈل ایسٹ کے اندر جتنی تباہی ہوئی ہے ان کو کئی سال لگ جائیں گے، 8 سے 10 سال ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ دوبارہ سے ان کا جو ریوائول ہے وہ ہوگا، اور پروڈکشن لائنز جو ہیں دوبارہ سے کھلیں گی. خاص طور پہ تیل کی جو پروڈکشن لائنز ہیں، ریفائنریز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں دوبارہ سے. قطر نے تو ویسے اعلان کر دیا کہ ان کا جو LNG پروڈکشن پلانٹ ہے مکمل طور پہ بند ہو گیا. تو اس کا امپیکٹ پڑے گا دنیا میں اکانومیز کے اوپر، اور سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ آپ کو یورپ اور ایشیا میں نظر آئے گا، اور خاص طور پہ وہ ممالک جو اس راستے سے تیل جن کو سپلائی کیا جاتا ہے. دوستو امریکہ اس جنگ میں مکمل طور پہ پھنس چکا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ جنگ بند کرے تو ایران اس سے جنگ میں نقصانات کی تلافی کا مطالبہ کرے گا اور مشرق وسطیٰ چھوڑنے کا مطالبہ کرے گا. دیکھیں 3 مطالبات آلریڈی رکھ دیے گئے ہیں. جو چیانگ بات کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے بھی عباس اراغچی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے 3 مطالبات ہیں. جنگ کو بند کرو، لیکن ہم تمہاری گارنٹیز کے اوپر یہ بات نہیں کریں گے، چونکہ تمہارے ساتھ تو ہمارے مذاکرات چل رہے تھے جب تم نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، تو تمہارا بھروسہ اب نہیں کیا جا سکتا. انٹرنیشنل جو آپ کے پارٹنرز ہیں وہ ہمیں گارنٹیز دیں، اور انٹرنیشنل پارٹنرز کی انوالومنٹ سے اس جنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور جو نقصان تم نے ایران کا کیا اس نقصان کو بھرو. دوستو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے صرف نقصان کا ہے. 22 دنوں کی جنگ کے بعد امریکہ اپنے پولیٹیکل موٹیوز جو اسے حاصل نہیں ہو سکے اس نقصان کو دیکھ رہا ہے. جہاں پر انہیں وار ٹرافی نہیں مل سکی اس نقصان کو ریوزٹ کیا جا رہا ہے، اور کس طرح سے اپنے لیے ایک ون ون سچویشن لے کر وہ یہاں سے ایگزٹ چاہے گا، اس کے اوپر باقاعدہ کام ہو رہا ہے. بہت سارے جو مڈل ایسٹ کے ممالک تھے انہوں نے باقاعدہ امریکہ کو یہ کہا کہ یار یہ جنگ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر مسلط کی گئی، اور جتنا ہمارا نقصان ہو گیا ہے اب ہم اس جنگ کو مزید نہیں چاہتے. تو امریکہ نے پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے یار، جتنا ہمارا نقصان ہوا پیسے بھر دو. آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ان کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی، ایک تو وہ، اور دوسرا جتنا بھی انفراسٹرکچر جو انہوں نے دفاع کا کھڑا کیا، جو ریڈار سسٹم وہاں پہ نصب کیے، یہ نقصان کس کا ہوا؟ امریکہ کا نقصان ہوا نا. اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ نقصان ہمارا بھر دو، ہم یہاں سے نکل جائیں گے، اور ہم جا کر اپنے لوگوں کو تو کم از کم کہنے والے بنیں گے کہ جو نقصان ہوا تھا وہ ہم نے سود سمیت ان سے واپس حاصل کر لیا. اور ہاں، اگر تم یہ کنٹینیو ہمارے سے جنگ کروانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اسے فنڈ کرنا پڑے گا. جنگ کے اندر جو بھی نقصان ہوا، جس طرح سے اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ایران کا نقصان ہو، مڈل ایسٹ کا نقصان ہو، یا پھر امریکہ کا نقصان ہو، تو ہر طرف سے آپ کو یہی آواز آئے گی کہ اس نقصان کو بھر دو. جنگ کو کنٹینیو کرنا ہے یا جنگ کو ختم کرنا ہے، دونوں صورتوں میں تمہیں نقصان کو بھرنا پڑے گا. تو اگر امریکہ خلیج سے نکلتا ہے تو پیٹرو ڈالر ڈیل ختم ہو سکتی ہے، یہ بھی ان کا کہنا ہے، جس پر امریکی اکانومی کا دار و مدار ہے. پھر عرب ملکوں سے تیل ڈالر میں کوئی نہیں خریدے گا. یہ کام ایران نے تو شروع کر دیا، اور چینی کرنسی کے اندر یہ کام شروع ہوا. اور وینیزویلا میں جس کا آغاز آپ کو پچھلے کچھ مہینوں میں آپ نے جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں اس کے اوپر بات کرتے بھی ان کو سنا ہوگا کہ وینیزویلا کی جنگ کس لیے تھی. یعنی آپ گئے، آپ نے حملہ کیا، وہاں کے صدر کو اغوا کیا، اور جا کر آپ نے امریکی عدالتوں کے سامنے پیش کر دیا. یہ معاملہ ایسا نہیں تھا.
معاملہ تھا ڈالر کا۔ وینیزویلا کیا کر رہا تھا، وہ ڈالر کے علاوہ دیگر کرنسیز کے اندر ڈیل کر رہا تھا۔ امریکہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ امریکہ نے کہا کہ یار اگر تم تیل کی جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے وہ ڈالر کے علاوہ دیگر کرنسی میں کرو گے تو پھر ہمیں کس نے اپنا جو ہے وہ چودھری ماننا ہے، تو لہٰذا تمہیں باز آنا چاہیے۔ وینیزویلا نے انکار کر دیا، پھر انہوں نے کارروائی کر کے ان کے صدر کو وہاں سے اٹھا لیا۔ اگر یہ کام مڈل ایسٹ میں شروع ہو گیا جہاں پہ پوری دنیا کا تیل ریلائی کرتا ہے تو پھر آپ کے پلے تو کچھ نہیں رہے گا، اور پھر دیگر کرنسیز کے اندر جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب دنیا یہ سوچ بھی رہی ہے جو اتحاد ہے نا، اس جنگ کے اختتام پر جو نئے اتحاد بنیں گے، جیسا ڈالر کے مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ یورپی یونین کی کرنسی ہے، عین ممکن ہے کہ تیل کی درآمدات، برآمدات، تجارت جو ہے وہ کسی اور کرنسی میں ہونا شروع ہو جائے، اور یہاں سے امریکہ کا پھر زوال شروع ہوگا۔ ان کو خطرہ بھی یہ پڑ گیا نا کہ یار اگر ہم یہاں سے نکل گئے اور آبِ ہرمز جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور ہم نے اپنے لوگوں کو وہاں پہ نہ اتارا تو پھر ہم ایک ایسی جنگ کا باقاعدہ آغاز کر کے جا رہے ہیں جس کا جو توڑ ہے وہ امریکہ کے پاس نہیں ہوگا، اور یہ جنگ ہمارے دروازے تک آ جائے گی ڈالر کی شکل میں۔ ڈالر کی جگہ کسی اور کرنسی میں تیل کی درآمدات، برآمدات اور تجارت ہوگی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے امریکہ اپنے اپاچی ہیلی کاپٹرز اور اپنے جہاز جو ہیں آبِ ہرمز میں اتار رہا ہے تاکہ اس آبی گزرگاہ کو کھلوایا جا سکے اور ایران کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا جائے۔ اور ایران نے کہہ دیا کہ جس نے گزرنا ہے تو وہ آپ کو پھر یہاں سے اس کی ایک فیس ادا کرنی پڑے گی، جہاز گزارو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر دنیا کے مختلف ممالک اب ایران سے براہ راست ڈیل بھی کر رہے ہیں۔ دوستو، چین اس جنگ میں براہ راست شامل نہیں ہے، لیکن وہ سیز فائر کے حق میں ہے کیونکہ 40% اس کی انرجی ضروریات گلف ممالک سے پوری ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک آخری نقطہ تھا، اور اوبویسلی چائنا جو ہے وہ ضرور سوچے گا کہ کس طرح سے ہم نے اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا ہے پولیٹیکلی۔ دوستو، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ نیٹو کے باقی ممالک کاغذی شیر ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بات کہی، اتحادی ممالک پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایران جنگ میں شامل نہ ہونے پر بزدل قرار دیا، اور کہا کہ امریکہ کے بغیر نیٹو ایک کاغذ کا شیر ہے۔ اتحادی ممالک نے جوہری صلاحیت رکھنے والے ایران کو روکنے کی لڑائی میں شامل ہونے سے گریز کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اب جب کہ یہ جنگ عسکری طور پر جیت لی گئی ہے اور اتحادیوں کے لیے خطرہ کم ہے، وہ تیل کی بلند قیمتوں پر شکایت کر رہے ہیں لیکن آبِ ہرمز کو کھلوانے میں مدد نہیں کرنا چاہتے۔ آبِ ہرمز کو کھولنا ایک سادہ فوجی اقدام ہے، لیکن اس کے باوجود اتحادی اس میں حصہ لینے سے گریز کر رہے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جس چیز کو سادہ کہہ رہے ہیں نہیں، سادہ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات اب بخوبی معلوم ہے کہ امریکہ تنہا ہو گیا ہے، نیٹو آپ کا ساتھ چھوڑ گیا، آپ کو برطانیہ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی، آپ کو سری لنکا نے انکار کر دیا۔ سری لنکا جس کی اکانومی دنیا میں کہیں سٹرن نہیں کرتی، وہ بھی آپ کو انکار کرتا ہے۔ آپ کو دنیا کے ہر ملک نے انکار کر دیا، اور آپ کو، اور جو آپ کی جنگ تھی اس میں شامل ہونے سے آپ کو منع بھی کیا، لیکن آپ باز نہیں آئے۔ اب امریکہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کے ہر اس ملک کو جس کی اکانومی تیل پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس تیل کے اوپر جو آبِ ہرمز سے گزرتا ہے، اب انہیں بھی اس جنگ میں شامل کر کے ایک ایسی پوزیشن میں لانا چاہتا ہے جہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہو۔ یہ صرف امریکہ کی جنگ نہیں ہے، آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوئے، اور صرف ہم نہیں ہارے بلکہ آپ لوگ بھی ہار گئے۔ اور اگر آپ آبِ ہرمز سے تیل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کا حصہ بنیں، اور اس طرح سے وہ پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کر رہا ہے۔ دیکھیں، چائنا کو تو تیل ملتا رہے گا، چائنا کا مسئلہ نہیں ہے۔ چائنا 40% جو ضروریات ہیں اس آبی گزرگاہ سے ان کی پوری ہوتی ہیں، وہ ہوتی رہیں گی۔ چائنا نے ایران کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، رشیا کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا، اور وہ ممالک جو ایران کے بہت قریب ہیں انہیں بھی اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اب مسئلہ بنتا ہے ان ممالک کا جو امریکہ کے اتحادی ہیں، اور اتحاد کو توڑنے کے لیے ایران نے آبِ ہرمز کو جو ہے بطور ہتھیار استعمال کیا۔ ابھی تک سر یہ ہتھیار یقیناً کام کر رہا ہے، اور امریکہ کے پاس اس چیز کا حل نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو روکیں۔ دوستوں، میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں گا، سوئٹزرلینڈ نے ایک انتہائی اہم اقدام کیا ہے، اور سوئس حکومت کے مطابق ایران جنگ میں شامل ممالک کو اسلحے کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے سوئٹزرلینڈ نے امریکہ کے 2 فوجی پروازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے بھی انکار کیا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ آج ایرانی سپریم لیڈر نے ایک پیغام جاری کیا۔ مصطفیٰ خامنہئی کا یہ پیغام آیا ایسے وقت میں جب ایران امریکہ کو زبردست قسم کا جواب دے رہا ہے، اور مصطفیٰ خامنہئی یہ کہتے ہیں کہ ترکی عمان پر ہونے والے حملوں میں ایران یا اس کے اتحادی ملوث نہیں ہیں۔ ایران ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے پر پختہ یقین رکھتا ہے، اپنے مشرقی ہمسایوں کو اپنے بہت قریب سمجھتے ہیں۔ خامنہئی نے پاکستان اور افغانستان سے اپیل کی کہ وہ باہمی تعلقات کو بہتر بنائیں، اور اس حوالے سے تعاون کی پیشکش بھی کر دی۔ انہوں نے پاکستان کا نام لے کر کہا کہ یہ ملک ان کے والد کا خاص پسندیدہ ملک تھا۔ انہوں نے اسرائیل کے بارے میں کہا کہ اس نے ایران اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کے لیے چال چلی، اور شاید وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، یہ فیصلہ
اب مسلم ممالک کو خود کرنا ہے. جب ہم یہ خبریں سنتے ہیں نا کہ سعودی عرب نے اپنی ایک بیس دینے کا اعلان کر دیا اور سعودی عرب کیا کرے گا, اس سے بہت زیادہ تکلیف مسلمانوں کو ہو رہی ہے. یہ آپ کے اپنے فیصلے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا ان فیصلوں کا مسلم دنیا کے اوپر اتنا گہرا اثر پڑ رہا ہے کہ دشمن اپنی جو اس نے چال چلی تھی ہمیں لڑانے کی, اس میں کامیاب ہو گیا. اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ برطانیہ نے امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے. تفصیلات کے مطابق برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے جو رپورٹ کیا کہ برطانیہ نے امریکہ کو اجازت دے دی کہ وہ ایرانی اہداف پر حملوں کے لیے برطانوی فوجی اڈوں کا استعمال کر سکے, خاص طور پر وہ اہداف جو آبِ ہرمز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. برطانیہ امریکی افواج کو صرف ان کارروائیوں کے لیے برطانوی اڈوں کے استعمال کی اجازت دے چکا تھا جن کا مقصد ایران کو ایسے میزائل فائر کرنے سے روکنا تھا جو برطانوی مفادات یا جانوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. تاہم جمعے کو ہونے والے وزارتی اجلاس میں اس اجازت کے دائرہ کار کو وسیع کرنے پر اتفاق کیا گیا, جس کے تحت اب امریکی افواج برطانوی اڈوں کو آبِ ہرمز میں جہازوں کے تحفظ کے لیے بھی استعمال کر سکیں گے. ڈاؤننگ اسٹریٹ نے واضح کیا کہ برطانیہ خود ان حملوں میں براہ راست شامل نہیں ہوگا اور حکومت کے مطابق تنازع کے حوالے سے برطانیہ کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ڈاؤننگ اسٹریٹ کے ترجمان کے مطابق وزراء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ برطانوی اڈے اب امریکی دفاعی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں جن کا ہدف وہ صلاحیتیں ہوں گی جو آبِ ہرمز میں جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. ترجمان نے مزید کہا کہ وزراء نے فوری کشیدگی میں کمی اور جنگ کے جلد از جلد حل کی ضرورت پر زور دیا. ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں چاہتا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس جنگ کو طویل اس تناظر میں ضرور کرنا چاہتا ہے کہ جہاں پر دنیا کا ہر ملک جو ہے اسے امپیکٹ اس کے اوپر پڑے اور کسی نہ کسی طرح وہ اس جنگ کے اندر شامل ہو جائے. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. آپ سے دوپہر کو دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.